बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है शिया ख़त्म हो गए। और ये हमारे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि अरबी लिटरेचर के एक जाने पहचाने नाम जनाब जुर्जी ज़ैदान के अल्फाज हैं जिनको हम पेश कर रहे हैं। और जुर्जी ज़ैदान तकरीबन 39 किताबों के राइटर हैं। ज़्यादातर इनके नावल हैं, बहरहाल बाज़ इल्मी किताबें भी हैं। ये 1861 में बेरूत में पैदा होते हैं और फिर 1914 में काहिरा में मिस्र में इनकी रहलत होती है। इनकी एक किताब है तारीख़ आदाबुल लुग़तिल अरबिया, 1522 सफ़हात की ये किताब है, 3 जुज़ों में। इस किताब में इन्होंने एक जुमला लिखा और वो जुमला इनका ये था कि अशियत ताइफ़तुन सगीरा, शिया एक छोटा सा फ़िरका था जिसका कोई काबिल ज़िक्र असर और उनकी कोई किताब, उनकी कोई शख्सियत बाकी नहीं है। वलैसत लहा वजूदुन फ़िल वक़्तिल हाज़िर, और इस वक्त उनका कोई वजूद नहीं है। अब देखिए, ये है एक, इसको क्या कहें, ला इल्मी कहें या कुछ और अहदाफ कहें। हम इस मौजू को लेके इसलिए हाजिर हुए हैं कि जवानान अजीज़, आपकी ज़िम्मेदारी और हमारे जैसे तलबा की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई एतराज़ होता है तो उसको मुदल्लल तरीके से जवाब दिया जाए। ये फितना और फसाद की सूरत में, और अगर कोई आपको बुरा कहता है तो आप उनके मुक़द्दसात को बुरा कहेंगे तो इससे बात समझ नहीं आती। आप हक़ाइक़ को वाज़ेह करें। तो ये है कि एक छोटा सा ग्रोह था जिनका कोई काबिल ज़िक्र असर और काबिल ज़िक्र काम उनका बाकी नहीं है, और फिर इस वक्त उनका वजूद नहीं है। अभी इस दौर में 2024 में हमें ज़ाती तौर पर जो चीज़ें देखने की को मिली हैं, मसलन बहुत सारे अफराद इस वक्त भी ये कहते हैं शिया का कुरान मजीद के बारे में क्या नज़रिया है, शिया हाफिज़ नहीं होते, शिया की मस्जिदें नहीं होती। एक आदमी मुझे, हमारे उठने बैठने वाला, वो पूछता है कि आप हज के लिए करबला जाते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो हम गोया तारुफ़ नहीं करा सके, इन चीज़ों का तारुफ़ हमें कराना चाहिए। शरीयत क्या है? बहरहाल ये किताब जब पहुंचती है नजफ़, और नजफ़ के बुज़ुर्गान इसको पढ़ते हैं कि शिया एक छोटा सा ग्रोह था जो अब कोई उसका असर नहीं है और वजूद नहीं है, तो 3 बुज़ुर्गान, जनाब बड़े बड़े बुज़ुर्गान, शेख मोहम्मद हुसैन काशिफ़ुल ग़िता, अब जो इल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस नाम को जानते हैं, और शेख मोहम्मद हसन जो शोहरत रखते हैं बुज़ुर्ग तेहरानी के हवाले से, और तीसरी शख्सियत सैयद हसन सदर। ये 3 आपस में करीबी दोस्त हैं, बुज़ुर्ग उलमा हैं। ये आपस में मिल के बैठते हैं और कहते हैं कि इसका जवाब देना चाहिए, इसलिए कि अगर आम शख्स तक ये जुमले पहुँचेंगे तो वो समझेगा कि वाक़ईअन शीयत का कोई वजूद नहीं है, शीयत ख़त्म हो गई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने काम को तकसीम किया। तो शेख मोहम्मद हुसैन काशिफ़ुल ग़िता ने एक किताब लिखने का वादा किया कि हम इस जुर्जी की किताब तारीख़ आदाबुल लुग़तिल अरबिया का जवाब देंगे उसके एक एक सतर के हवाले से। तो वहाँ उन्होंने किताब लिखी और उस किताब का नाम उन्होंने जो इंतखाब किया वो यही था कि अल-मुराजात, यानी इस किताब के अल-मुराजात वल मुतालिआत, ये 2 जिल्दों में किताब है। और उन्होंने बड़ी दिक्कत से जुर्जी की किताब की गलतियाँ और गलत बयानियाँ पेश की। ये 2 जिल्दों में किताब लिखते हैं शेख मोहम्मद हुसैन काशिफ़ुल ग़िता। एक किताब लिखते हैं जनाब सैयद हसन सदर, और उसका नाम रखा जाता है तासीस शिया उलूम इस्लाम। ये बाद में नाम तब्दील होता है। बहरहाल इसका मबना ये था कि कौन कौन से उलूम में शिया बानी हैं और कौन कौन से उलूम की बुनियाद शुरू हुई शिया से हुई है, यानी शिया की खिदमत पेश की। अलबत्ता इस किताब का उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। अच्छी किताब है, मुख्तसर सी किताब है, साहिबान मुताला के लिए एक मुफीद होगी। अलबत्ता मैं यहाँ एक इजाफ़ा करता जाऊँ कि अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन मरहूम ने सीरत अमीरुल मोमिनीन के नाम से जो किताब लिखी है, खूबसूरत किताब, 2 जिल्दों में, दूसरी जिल्द में फ़कत उन्होंने कोई 52 उलूम के हवाले से ये बयान किया है कि इन उलूम में या बानी जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, या फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का
اس میں بہت اثر ہے، تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تاسیس الشیعہ کہ شیعہ نے کون کون سے علوم کی بنیاد رکھی۔ ابھی ہم چونکہ وہ کتاب مورد بحث نہیں ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، اگر ضرورت ہوئی تو کسی وقت جو ہم وہ عرض کریں گے۔ تیسری کتاب اور خصوصیت کے ساتھ جو کتاب اس وقت بھی دنیا تشیع میں ایک نام رکھتی ہے وہ ہے الذریعہ۔ یہ جناب شیخ محمد حسن شیخ بزرگ تہرانی نے جو اپنے ذمہ لیا، تو وہ کتاب کہ ہم شیعہ مصنفین کے نام لکھیں گے، اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام، بہرحال اس کتاب کا نام کیسے طے ہوتا رہا وہ ایک بحث ہے۔ خلاصہ اس کتاب کا نام یہ بنا الذریعہ الی معرفت مصنفات شیعہ، یعنی وہ کتابیں جو شیعہ علماء نے، شیعہ اسکالرز نے لکھی ہیں، ان کتابوں کا تذکرہ۔ اب یہ آپ اس کتاب کی اہمیت جانیے کہ یہ الذریعہ 28 جلدوں میں آتی ہے، 25 اجزاء اس کے بنائے 28 جلدوں میں یہ کتاب اس وقت بھی شائع ہو رہی ہے، بلکہ اس کے مستدرکات بھی جاری ہیں، یعنی جو چیزیں شیخ بزرگ تہرانی سے رہ گئیں وہ اب ان کو بھی مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو الذریعہ میں ہزاروں شیعہ کتابوں کا جو شائع ہوئے ہیں، کہاں لکھی گئی ہیں، کون لکھنے والا ہے، کتنے صفحات ہیں، اور اس سے بھی ہٹ کے وہ کتابیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی، خطی نسخے جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مثلا ہمارا چونکہ تعلق نہج البلاغہ سے رہتا ہے، تو ایک پوری جلد میں انہوں نے سینکڑوں کام جو نہج البلاغہ پہ ہوئے ہیں وہ انہوں نے تحریر کیے ہیں، ہندوستان سے پاکستان تو خیر اس وقت وہ اس دور میں شروع میں نہیں تھا، وجود میں آیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ پاکستانی علماء کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور پاکستان میں لکھی جانے والی کتابوں کا بھی تفصیل سے انہوں نے تذکرہ کیا۔ اب یہ ان کے ماخذ کیا تھے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اپنی زندگی خرچ کر دی جناب آغا بزرگ تہرانی نے کہ ہم بتلائیں زمانے کو کہ شیعہ کے آثار کیا کیا ہیں، اور ان کی ایک اور کتاب بھی پھر بعد میں شائع ہوتی ہے طبقات و اعلام شیعہ، یعنی وہ تو تھی کتابیں، اور پھر انہوں نے لکھے وہ افراد جو شیعہ افراد اور قابل ذکر افراد رہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک کتاب پھر شیخ محسن الامین نے لکھی اعیان الشیعہ۔ یہ اعیان الشیعہ بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، 10 جلدوں سے زیادہ اس کی ہیں، اور اس میں انہوں نے وہ افراد لکھے ہیں جو ایک خدمت انجام دے گئے ہیں۔ اور ایک کتاب اچھی کتاب ہے، ظاہراً اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، شیخ نور اللہ ششتری مجالس المؤمنین، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے ان شیعہ کا تذکرہ کیا، البتہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا، جناب مقداد اور جناب ابو ذر اس گروہ سے شروع کیا کہ یہ ہیں شیعہ بزرگان۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیے اعتراضات ایسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جوابات ایسے انداز میں ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ شیعہ مذہب کی بنیادیں کیا ہیں اور ان کی خدمات کیا ہیں۔ مثلا یہی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، یہ بزرگ نجف میں موجود ہیں، اور ایک جوان طالب علم مصر میں جاتا ہے ظاہراً ازہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیے اس جملے کی طرف توجہ فرمائیے کہ وہاں جاتا ہے تو وہاں اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے کہ شیعہ بڑے بڑے علماء ہیں، نجف میں بڑے بڑے علماء ہیں اور بہت ان کی خدمات ہیں، لیکن ہے یہ کہ وہ شیعہ ہیں، یعنی بڑی خدمات ہیں، بڑے علمی کمالات رکھتے ہیں، کمزوری کیا ہے؟ کمزوری ان کی یہ ہے کہ شیعہ ہیں۔ اور پھر اس ایک کمزوری کو لے کے بڑے بڑے، مثلا آپ حدیث کے راویوں کو دیکھیے، روایت بھی کرتے ہیں تو رجال کی بحث میں پھر ایک جملے میں ان سے ساری چیزیں چھین لی جاتی ہیں کہ یہ شیعہ ہیں۔ تو کوشش کیجئے جوانان، آپ خود سمجھیے کہ علماء کرام کی خدمات کیا ہیں، جن 3 بزرگوں کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس دور میں بھی اگر کہیں بحثیں ہوتی ہیں تو بحثوں میں اپنے تند زبان کے بجائے کسی شخص کو دور کرنے کے بجائے پیار اور محبت سے اپنی علمی سرمایہ ان کے پاس پیش کریں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کو وہ خط لکھتا ہے جوان مصر سے، ازہر سے، کہ جی یہاں یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ نجف میں کام تو بڑا ہو رہا ہے لیکن وہ افراد شیعہ ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس جوان کے خواہش پہ شیعیت کا خلاصہ پیش کیا ہے، اور یہ کتاب اردو انگلش میں ترجمہ ہے، اس کا اصل
الشیعہ و اصولھا، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت ہم اس پہ ایک سیشن کریں گے کہ اصل الشیعہ و اصولھا کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ اپنی وہ بنیادی کتابیں دیکھیے، وہ شیعہ علماء نے جو لکھی ہیں ان کی محنت کو جانیے، اور اہل سنت علماء تک، اہل سنت افراد تک پیار محبت سے پہنچائیے۔ میں اس پہ ختم کرتا ہوں۔ ہمیں ایک دوست بتلا رہے تھے کہ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں شیعوں کا داخلہ ہی ممنوع تھا، لیکن نہ کسی موڑ پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو المیزان تفسیر قرآن جو علامہ محمد حسین طباطبائی کی ہے وہ ہم نے ان کو پیش کی، تو اتنے وہ متاثر ہوئے کہ اس کے بعد ہماری عمومی ملاقاتیں ہونے لگیں، اور پھر یوں شیعیت کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اور جب چہرہ واضح ہوتا ہے تو اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کو بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی وہ شیعہ ہو جائے یا شیعہ ہو جاتا ہے، نہیں، کم از کم وہ نفرتیں جو شیعہ سنی میں ہیں وہ مٹ جانی چاہیے۔ اب ایک تفسیر جو ہماری مشہور ہے، تفسیر مجمع البیان، یہ شیخ شلتوت کے زمانے میں تفسیر مجمع البیان خود مصر سے شائع ہوتی ہے، یعنی جب تعلقات آگے بڑھتے ہیں تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہی مرکز جہاں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شیعہ کے کوئی قابل ذکر آثار نہیں ہے، اسی مرکز سے مجمع البیان شائع ہوتی ہے۔ اور مجمع البیان کو اگر آپ دیکھیے تو اس کے مقدمے میں شیخ شلتوت وغیرہ نے کتنی عظمت لکھی ہے اس تفسیر کی۔ یا مثلا آپ خود سید رضی کے نہج البلاغہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، نہج البلاغہ سے علمی چیزیں بھی پیش کریں آپ تو فوراً ایک ہی جاتا ہے جملہ، یہ شیعہ کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اب اہل سنت علماء اور سکالر بھی سند لکھ چکے ہیں، لیکن بس پروپیگنڈا یہی ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اس کو رد کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مثلا ابن ابی الحدید 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھتا ہے۔ ایسی کتابیں ہمارے جوانوں کو سامنے لانی چاہیے اور وہ اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو دینی چاہیے۔ اور اہل سنت سکالر جو چیزیں لکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں کبھی کوئی منع نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی کی کتاب نہ پڑھیں۔ ہمیں شیعہ جوانوں کی لائبریریوں میں آپ کو بہت ساری کتابیں اہل سنت کی نظر آئیں گی، لہٰذا ان کتابوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علمی سرمائے منتقل ہونے چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ دعا ہے پروردگار اس زمانے میں ہمیں نفرتوں کے بجائے محبتوں کا بیج بونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کسی سے آراء کے اور نظریات کے اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو بھی محبت اور پیار کے ساتھ حل کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔